MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जजों की तैनाती के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन है। एक तरफ तिफलान इनकलाब ये गर्द उड़ा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जजों की तैनाती से तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, ताकत का तवाज़ुन जो है, संतुलन वो ख़राब हो जाएगा, और ये जज साहबान इसलिए लाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ताकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पलड़ा भारी हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक मखसूस जमात के हक़ में जो मखसूस फ़ैसला दिया है उसे तब्दील किया जा सके, ये तिफलान इनकलाब का मौक़िफ़ है। और दूसरी तरफ जो हुकूमत के तरफदार हैं वो भी ये बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जज साहबान के आ जाने से पासा पलट जाएगा, सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो हकीकत क्या है, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है, क्या दोनों बातें ही सही हैं या दोनों गलत हैं? आज हम इसी हवाले से जो है वो सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एडहाक जज तैनात किए जा रहे हैं या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जज साहबान की तैनाती होती रही है। और एक और अहम तरीन सवाल ये है कि मुस्तकिल और एडहाक जज साहबान के अख्तियारात में जो है वो क्या फ़र्क है, क्या दोनों के अख्तियारात एक जैसे होते हैं? और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जज साहबान की तैनाती का तकर्रुरी का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, किन 4 जजों को सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जज के तौर पर लाने का मंसूबा और तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एडहाक जज साहबान के आ जाने से सुप्रीम कोर्ट में जो संतुलन है, जो तवाज़ुन है, क्या वो बिगड़ जाएगा? क्या उसके नतीजे में किसी का पलड़ा भारी या किसी का पलड़ा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा? तो जमा खातर रखिए, जो इस वक्त लीगल पोजीशन है उसकी बुनियाद पर पूरे वसूख के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। आप किसी कानूनदान से पूछ लीजिए, मालूम कर लीजिए कि एडहाक जज साहबान के आ जाने से सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ने का कोई अमकान नहीं है, और कोई ऐसा नहीं होने जा रहा कि उसके नतीजे में जस्टिस काजी फाइज ईसा का पलड़ा भारी हो जाए या हल्का हो जाए। क्यों? वो इसलिए कि एडहाक जज साहबान के आ जाने के बाद भी जो बेंच फिक्सिंग है, जो साकिब निसार के दौर में होती थी, उमर अताब बंदियाल के दौर में होती थी, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के दौर में जो है वो हुआ करती थी, वो बेंच फिक्सिंग अब नहीं हो सकती, क्योंकि जो बेंचों की तश्कील है वो बदस्तूर जो 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज साहबान पर मुश्तमिल, तो वही कमेटी ही बेंच तश्कील देगी। उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क जो है वो नहीं आएगा। और अभी फ़िलहाल जो पोजीशन है, जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो ये 3 रुकनी कमेटी मिल के बैठ के ये तय करती है कि किस पिटीशन पर, किस मामले पर कितने रुकनी बेंच तश्कील देना है, कौन कौन से जज साहबान को जो है वो उसमें शामिल करना है। तो एडहाक जज साहबान के आ जाने के बाद भी ये सूरत हाल वैसी की वैसी रहेगी। एडहाक जज साहबान का बेंचों की तश्कील में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद मिसाल के तौर पे अगर एडहाक जज के तौर पे आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो इस कमेटी में शामिल हो जाएंगे और वो फैसला करेंगे कि जी कौन सा बेंच तश्कील होगा, कौन से जज साहबान जो है वो उसमें होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसमें एडहाक जज साहबान का जो है वो कोई अमल दखल नहीं है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुगालते हैं, गलत फहमियाँ हैं, जिनको दूर करना जो है वो ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ये जो एडहाक जज साहबान हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कोई असरअंदाज हो सकते हैं और कोई किसी बड़े फ़ैसले को तब्दील किया जा सकता है इनकी वजह से, तो ऐसा कतन मुमकिन नहीं है। क्योंकि एडहाक जज साहबान फुल कोर्ट का जो इजलास होता है, फुल कोर्ट जो बेंच होता है, एडहाक जज साहबान उसमें शामिल नहीं हो सकते। अगरचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी का केस था
اس پہ اس وقت کے جو اڈھاک جج تھے جسٹس نسیم حسن شاہ، انہیں قواعد کی روایات کی روگردانی کرتے ہوئے انہیں اس بینچ میں شامل کیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ طے ہوا کہ کوئی بھی اڈھاک جج جو ہے وہ فل کورٹ کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اڈھاک جج صاحبان، مثال کے طور پہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں 2 اڈھاک جج صاحبان جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ جو 13 رکنی فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے مقدمات کی سماعت کے لیے، پٹیشنز سننے کے لیے، اس میں ان 2 اڈھاک جج صاحبان کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو آئندہ بھی اگر کوئی فل کورٹ بینچ بنایا جاتا ہے تو اس میں اڈھاک جج صاحبان شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اڈھاک جج صاحبان اگر آ گئے تو سب کچھ جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا اور نہ ہی ایسا کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور جو فرق ہے مستقل اور اڈھاک جج صاحبان میں، وہ یہ ہے کہ جو اڈھاک جج صاحبان ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ میں اڈھاک جج صاحبان کے آنے سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پڑھ رہا ہے وہ بھاری ہو جائے اور وہ جو مخالف جج صاحبان ہیں ان کے خلاف ریفرنس کی سماعت کرتے ہوئے انہیں فارغ کر دیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں اڈھاک جج صاحبان کا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوتا اور نہ ہی جو ہے وہ ممکن ہے۔ لہذا اس حوالے سے بھی آپ جمع خاطر رکھیے کہ ایسا جو ہے وہ کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اسی طرح ایک اور جو خاص فرق ہے مستقل جج صاحبان میں اور اڈھاک جج صاحبان میں، وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ججز کی تعیناتی کرتا ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کرتا ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تعیناتی کرنا ہے، خواہ وہ مستقل جج صاحبان ہوں، خواہ وہ اڈھاک جج صاحبان ہوں، تو اس جوڈیشل کمیشن میں بھی اڈھاک جج صاحبان جو ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے، ان کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ اڈھاک جج صاحبان جو ہیں وہ لائے کیوں جا رہے ہیں؟ آخر یہ جو موو ہے، یہ جو اسکیم ہے، یہ جو تجویز ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے، کیا آخر اس کا مقصد ہے؟ تو جناب مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جسٹس افتخار چودھری کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوا، سپریم کورٹ کو آئینی موشگافیوں میں الجھا دیا گیا، سیاسی مقدمات، سیاسی بکھیڑوں میں سپریم کورٹ کو جو ہے وہ الجھائے رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگوں کی اپیلیں ہیں ان کی سماعت نہیں ہو پاتی، اور سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اور ابھی سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 58,000 ہو چکی ہے۔ صرف سپریم کورٹ میں 58,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ تو ان کو نمٹانے کے لیے یہ اڈھاک جج صاحبان لانے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، کیا اسے پلٹانے کے لیے، کیا اسے ریورس کرنے کے لیے اڈھاک جج صاحبان لائے جا رہے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، فل کورٹ بینچ اگر تشکیل پاتا ہے تو اس میں اڈھاک جج صاحبان جو ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ اچھا، اور یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے یہ تو ابھی چند دن پہلے آیا ہے، اور یہ جو اڈھاک جج تعینات کرنے کی تجویز ہے، ظاہر ہے ایسے آنن فنن تو نہیں ہو جاتا نا، اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے۔ تو یہ جو سجیشن ہے یہ کوئی تقریباً 1 مہینہ پہلے اڈھاک جج صاحبان کی تعیناتی کے حوالے سے جو تجویز ہے وہ موو کی گئی تھی، اور اب اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے تاکہ اس پہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو یہ تجویز فیصلہ آنے سے پہلے کی جا چکی تھی، سامنے آ چکی تھی، اور پھر جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اڈھاک جج صاحبان کے آنے سے بازی جو ہے وہ نہیں پلٹ سکتی، تو اس حوالے سے جتنے بھی خدشات ہیں وہ اندیشہ ہے، دور دراز ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اڈھاک جج جو ہے وہ تعینات کیے جا رہے ہیں؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں اب تک کم از کم 22 اڈھاک جج صاحبان جو ہے وہ کام کر چکے ہیں، اور ان میں سے کئی جو ہے وہ مستقل بھی ہوئے، اور کئی جو ہے وہ بڑے نیک نام جج صاحبان بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم
جو جن کا شمار بڑے قابل احترام جج صاحبان میں ہوا کرتا تھا، جو چیف الیکشن کمشنر بھی رہے، تو وہ بھی سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ضرورت پڑنے پر عارضی طور پر ایڈ ہاک جج کے طور پہ سپریم کورٹ میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس شفیع الرحمان، جسٹس فخر الدین جی ابراہیم، جسٹس سعد سعود جان، جسٹس ناصر اسلم زاہد اسی طرح سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج کے طور پہ جو ہے وہ تعینات کیے گئے تھے۔ اسی طرح آئین کا آرٹیکل 182 جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہ صرف ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے جج بننے کی اہلیت اور قابلیت رکھتے ہوں، نہ صرف انہیں ایڈ ہاک جج تعینات کیا جا سکتا ہے، بلکہ آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت سپریم کورٹ سے ہی ریٹائر ہونے والے جج صاحبان کو دوبارہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج کے طور پہ تعینات کیا جا سکتا ہے اگر ان کی ریٹائرمنٹ کو 3 سال سے زیادہ عرصہ نہ گزر چکا ہو۔ تو اس آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت بھی کئی ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو دوبارہ سے ایڈ ہاک جج کے طور پہ تعینات کیا گیا۔ مثال کے طور پہ جسٹس غلام ربانی، جسٹس خلیل الرحمان رمدے، جسٹس خلجی عارف، جسٹس طارق پرویز جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایڈ ہاک جج کے طور پہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ تعینات کیے گئے۔ اچھا، اس پہ ایک اور بڑا اہم سوال اور اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جو بظاہر بڑا معقول محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے جب یہ ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ جی کوئی طاقت کا توازن نہیں بدلنے والا، کسی فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے یہ موو نہیں ہے، تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر اتنا ہی مسئلہ ہے، سپریم کورٹ میں مقدمات زیر التوا ہیں، اگر جج صاحبان کم ہیں، تو ان جج صاحبان کو ایڈ ہاک جج کے طور پہ لانے کی بجائے مستقل جج کے طور پہ بھرتی کیوں نہیں کیا جاتا؟ مستقل جج صاحبان کی نشستیں جو ہیں وہ کیوں نہیں بڑھا دی جاتی؟ اور اگر جج صاحبان کی ضرورت ہے تو نئے جج صاحبان آپ لیں، ایڈ ہاک جج آپ کیوں لا رہے ہیں؟ بالکل یہ بات جو ہے وہ درست ہے۔ ویسے تو کسی بھی شعبے میں یہ جو ایڈ ہاکزم کی پالیسی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو دوسرا دور حکومت تھا، جب جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس تھے، تو اس دور میں یہ عدلیہ میں ایڈ ہاکزم کی پالیسی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور بعد میں اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلے بھی آئے اور اس کی حوصلہ شکنی بھی جو ہے وہ کی گئی۔ تو ویسے تو تمام اداروں میں کہیں بھی ایڈ ہاکزم کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ میں، عدلیہ میں، اعلیٰ عدالتوں میں تو بالخصوص ایڈ ہاکزم کی پالیسی جو ہے وہ اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ لیکن حضور دقت یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کے مطابق سپریم کورٹ میں جو جج صاحبان کی آسامیاں ہیں وہ 17 ہیں، اور 17 جج صاحبان جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ اب اگر آپ نے نئے جج بھرتی کرنے ہیں، اور وہ بھی مستقل طور پہ آپ نے نئے جج تعینات کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو آئین میں تبدیلی لانا پڑے گی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جو تعداد ہے وہ بڑھانا پڑے گی، اور اس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ تو آپ بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں کوئی آئینی ترمیم بھلا کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ بھی اگر ہوگی تو اس پہ بڑا شور مچ جائے گا، لیکن وہ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس وقت جو حکمران جماعت ہے اس کے پاس بامشکل سادہ اکثریت ہے، اور 2/3 اکثریت جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو آئینی ترمیم ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آئین میں یہ پروویژن موجود ہے کہ آپ ایڈ ہاک جج کے طور پہ جتنے جج صاحبان کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ جو ہے وہ لے آئیں۔ اچھا، اب یہ جو آخری سوال یہ ہے کہ جو جج صاحبان لائے جا رہے ہیں، جنہیں بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں لائے جانے کی تجویز ہے، وہ کون ہیں اور ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے، وہ ان کی اپنی شہرت جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ان میں جناب جسٹس مشیر عالم ہیں، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہیں، جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود ہیں۔ سب سے آخر میں میرے خیال ہے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو ان 4 جج صاحبان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج لانے کی تجویز ہے، اور اس میں ایک جج کے بارے میں ایک تاریخی بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم جو ہیں، یہ نہ صرف کئی دہائیوں سے ان کا خاندان جو ہے وہ قانون کے شعبہ سے منسلک ہے، بلکہ ایک خاص بات یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کے انکل
منظر عالم ایڈوکیٹ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1956 میں دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر تمیز الدین مولوی تمیز الدین کی جو ہے وہ وکالت کی، اور اس دور میں انہوں نے جمہوریت کا مقدمہ لڑا جب بہت مشکل حالات تھے۔ خود مولوی تمیز الدین جو ہیں وہ برقع پہن کے عدالت میں پہنچے تھے اور کوئی وکیل کیس لینے کو تیار نہیں تھا، تو ان حالات میں جو جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کے انکل ہیں منظر عالم ایڈوکیٹ، انہوں نے جمہوریت کا مقدمہ لڑا، دستور ساز اسمبلی کا جو ہے مقدمہ انہوں نے جو ہے وہ لڑا۔ تو جسٹس مشیر عالم، افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ معذرت بھی کر لی ہے، شاید جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ابھی مصدقہ اطلاعات جو ہے وہ نہیں ہیں۔ 19 جولائی کو پرسوں یعنی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ ہونا ہے، جس میں ان چاروں جج صاحبان کے نام پہ غور ہوگا اور اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں بطور ایڈہاک جج سپریم کورٹ میں تعینات کیا جانا ہے یا نہیں۔ لیکن کل ملا کر بات یہ ہے کہ خواہ وہ طفلان انقلاب ہوں یا حکومت کے کسیدہ گو ہوں جو اس بات پہ بغلیں بجا رہے ہیں یا شور بجا رہے ہیں دوسری طرف، وہ ان دونوں کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حقائق پر مبنی نہیں ہے ان دونوں کا موقف، اور یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اگر گراؤنڈ پوزیشن کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، اور ایڈہاک جج صاحبان اگر سپریم کورٹ میں تعینات ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نہ تو کوئی فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا پلڑا بھاری یا ہلکا ہو سکتا ہے، کوئی طاقت کا توازن جو ہے سپریم کورٹ میں وہ نہیں بگڑنے والا، وہ جوں کا توں رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوئی اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔